बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है पाकिस्तान में वो खटाई में पड़ गई है, और वो इसलिए खटाई में नहीं पड़ी है कि इसके अंदर कोई दूसरे फैक्टर्स हैं या किसी और ने, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने या अदलिया ने या किसी और फैक्टर ने उनकी जो वापसी है वो खटाई में डाली है। इसमें काफ़ी हद तक नवाज शरीफ साहब का एक अपना बड़ा फैसला शामिल है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके अलावा कुछ हालात व वाक़यात शामिल हैं इसमें, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि वो हालात व वाक़यात किसी और के क्रिएट किए हुए नहीं बल्कि PMLN की उस चैप्टर के क्रिएट किए हुए हैं जो कि एक तो हुकूमत में है और दूसरा वो चैप्टर जिसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। क्या चल रहा है ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब का जो बड़ा फैसला है वो असल में क्या कहानी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। जो PMLN के अंदर इस टाइम पर जो ग्रुपिंग चल रही है, सबसे पहले तो वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मरियम नवाज़ के चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है। अगर मैं ये कहूँ कि जी मरियम नवाज़ के कंधों पर सारा बोझ डाल दिया गया है नून लीग के ना सिर्फ रिवाइवल का, बल्कि असल में नून लीग की एक रीब्रांडिंग और री इमेज का आवाम के अंदर, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिट कर रही है, मुझे आपको नून लीग के किसी वोटर सपोर्टर को, पीपल्स पार्टी के किसी वोटर सपोर्टर को, और यहाँ तक कि PTI के भी वोटर सपोर्टर को, लेकिन PTI का जो वोटर सपोर्टर है ना, है तो मतलब इंसान ही ना, है तो पाकिस्तानी ही ना, आम लोग हैं वो, तो उनको तो इसलिए फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई इमरान खान आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। हालांकि जब इमरान खान साहब भी आए थे तो सब कुछ ठीक हुआ नहीं था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जो नून लीग का वोट बैंक है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब नून लीग के वोट बैंक में बहुत हद तक डेंट पड़ रहा है। इसको चाहे लीडरशिप पब्लिकली आकर के सीनियर लीडरशिप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बाकायदा तौर पर जो PMLN के MNAs हैं, जो PMLN के अरकान हैं, जो PMLN के कारकुन हैं, वो लिटरली शहबाज शरीफ साहब से मिले। और ये मैं आपको बता रही हूँ, जाके आप शहबाज शरीफ साहब से बात चेक कर सकते हैं, आप किसी भी उस लीगी मेंबर से बात चेक कर सकते हैं जिसकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि रिसेंटली वो भी मुलाकातें कर रहे हैं लोगों के साथ, और जितने भी उनके जो बंदे हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ये बता रहे हैं कि भाई इंतखाबात हुए तो महंगाई का सैलाब नून लीग को जो है वो बहा कर ले जाएगा। यानी इस हद तक महंगाई है कि जो चाहे मर्जी कर लें, जो महंगाई है वो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट होगी। अब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ये है कि जी मरियम नवाज़ के चैलेंजेस में इजाफा होता चला जा रहा है। मरियम नवाज़ एक दिन, मैं आपको बताऊं, जब से वो लंदन से पाकिस्तान आई हैं, सिर्फ 2 दिन उन्होंने अपनी तैयारी के लिए किए। यानी लंदन से जब पाकिस्तान उतरी उसके बाद 2 दिन उन्होंने अपनी तैयारी की, पैकिंग शैकिंग ये वो अपनी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ की, पूरा उन्होंने स्केड्यूल देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की मॉडल टाउन में, जहाँ पर उनका ऑफिस है, जो कि उनके आने से पहले ही तैयार हो गया था, और उसके अंदर उन्होंने कुछ मीटिंग्स की, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ शहरों के दौरों पर निकल गए, और अभी तक वो दौरों पर है। ठीक है, एक दिन भी नहीं गुजरा है जब से मरियम नवाज़ वापस आई है कि वो लोगों से नहीं मिल रही हैं। अच्छा, अब जब मैं कहती हूँ लोगों से मिलना, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो आम लोगों से मिल रही हैं, ऑब्वियसली पार्टी कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं तो वो अपनी पार्टी के वर्कर्स से मिल रही हैं। और बीच में जब एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अगर बीच में जैसे कुछ दिन खाली होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो बहावलपुर गई, बहावलपुर के अंदर 2-3 दिन का उनका स्टे था, फिर वो वहाँ से वापस लाहौर आई, तो जब वापस लाहौर आई तो वो रेस्ट डे नहीं था, उस दिन वापस लाहौर आकर के उन्होंने लाहौर में बहुत सी अपने साबिक MPAs से मुलाकात की। मैं तो साबिक ही ना, अब जाहिर सी बात है पंजाब के अंदर हुकूमत तो है ही नहीं, मतलब असेंबली नहीं है पंजाब में, तो MPAs जो है वो तो MPAs नहीं है, वो साबिक ही हो गए। तो उन लोगों से बात की, उन लोगों ने ये रिजर्वेशंस दी है कि भाई हालात ये हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, नून लीग के ऊपर बहुत कड़ा वक्त है और बहुत भारी जिम्मेदारी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत मुश्किल और भारी जिम्मेदारी एक दफ़ा फिर मरियम नवाज़ के कंधों पर डाली गई है। उनके गले के अंदर ये ढोल डाल दिया गया है कि भाई जाओ और जो है ना आप अब नून लीग का जो है ना वो रीब्रांडिंग करो इस महंगाई के साथ। अब महंगाई का मैं जो इतना जो ज़ोर और रोना पीट रही हूँ इधर इस टाइम पर, ये वाकई महंगाई का रोना ही है, ये लिटरली इतना बड़ा रोना है, क्योंकि IMF के साथ मामलात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एक मिनी बजट आना है। जब मिनी बजट आएगा तो उसमें ना सिर्फ बिजली महंगी होगी, ना सिर्फ गैस महंगी होगी, अशय खुर्दनोश महंगी होगी, पाकिस्तान की जो आवाम है उनको खाने के लाले पड़ेंगे, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसका बैकलैश आएगा, और आना भी चाहिए बैकलैश, क्योंकि हुकूमत यानी जो शहबाज सरकार की जो हुकूमत है, वो मैं इसलिए शहबाज सरकार की हुकूमत कह रही हूँ क्योंकि इस हुकूमत के अंदर मरियम नवाज़ को तो कोई ओहदा नहीं मिला ना, नवाज शरीफ के तो केसेस ख़त्म नहीं हुए,
نواز شریف کی تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ختم ہوئی. اس حکومت میں جو ہے کابینہ کی تعداد 86 تک چلی گئی. یہ آپ نے سنا ہی ہوگا, دو تین دن سے چل رہی ہیں خبریں. 83 ہو گئی, پھر 84 ہوئی, پھر 85 ہوئی, 86 تک چلی گئی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر جو مشیر ہیں وہ صرف 4 ہو سکتے ہیں, لیکن معاون خصوصی انلمیٹڈ رکھ لو, اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی. تو نا ادرک کی طرح یہ جو کابینہ بڑھ رہی ہے, ادرک کی طرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ بیکاز ادرک کی آپ کو پتہ نا, وہ جو لوگ جن کو ذرا تھوڑی ایگریکلچر میں انٹرسٹ ہے, پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہوا کرتا تھا, اب تو خیر ایگریکلچر بھی اس کی تباہ ہو گئی, لیکن ایگریکلچر سے اگر کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آئے گا کہ جو ادرک ہے, جنجر, وہ جس طرح اپنی جڑیں پھیلاتا ہے اور ایک تیزی سے پھیلتا ہے اور گرو کرتا ہے, تو ادرک کی طرح جو کابینہ ہی ہے جو واحد گرو کر رہی ہے. اس کے علاوہ تو ابھی کچھ لگ نہیں رہا کہ پاکستان کے اندر کچھ گروتھ ہو رہی ہے. وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ نون لیگ کو, شہباز شریف کو بلیک میل کر رہے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں ملا عہدہ, ہم مشکل وقت میں اتنا کھڑے ہوئے نون لیگ کے ساتھ, ہم پارٹی کو چھوڑ کے بھی نہیں گئے, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. تو یہ جو معاون خصوصی ہیں, معاونین ہیں جتنے, یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں, اور لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اب جب میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ بھائی ظاہری سی بات ہے, اب آپ کے پاس کوئی علماء لے کر کے آئے اور آپ کو یہ کہے کہ دیکھیں جی شہباز صاحب, ہم نے پارٹی کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, ہمیں بدلے میں کیا ملا؟ آپ نے فلانا وزیر تو فلانے کو بنا دیا, فلانا وزیر تو فلانے کو بنا دیا, یا وہ ٹیلی ویژن شوز پر نہ آئے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یا پھر اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں جیسے کہ فار ایگزامپل یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کھل کر کی کہ عہدے سے میں مستعفی ہو رہا ہوں, اور بقول ان کے میں نے تو کب کا استعفیٰ بھیج دیا, لیکن انہوں نے ریویل نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بڑے مزے لیے پہلے اس خبر کے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اچھا ہے, چلنے دو جو بھی میڈیا پہ چل رہا, اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ بھائی میں نے تو کب کا بھیج دیا ہوا تھا استعفیٰ, اسی دن جس دن مریم نواز کو یہ رسپانسبلٹی ملی, اس لیے کیونکہ میں ان کو فیئر اور کھلا گراؤنڈ دینا چاہتا تھا, فری ہینڈ دینا چاہتا تھا. اب اسی طرح مہتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی ناراض ہیں. اب مہتاب عباسی صاحب کی ناراضگی کتنی ضروری ہے یا کتنی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن ناراضگی تو ہے نا, کیونکہ وہ ایک پرانے ممبر ہیں, مطلب آلموسٹ لائک 20 ایئرز ان دا پارٹی اور ایون مور, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے وہاں پر جو ہزارہ ڈویژن ہے, جو مالا کنڈ ہے, جو وہ پورا ایریا ہے, وہاں پر آف کورس امیر مقام صاحب جو ہے وہ ادھر کے صوبائی صدر ہیں, اور امیر مقام صاحب ہو گئے, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہو گئے, اینڈ دس مہتاب عباسی صاحب. ان تینوں کی جو ہے زیادہ وہاں پر پہچان ہے اس علاقے میں. اب ان تینوں کی آپس میں نہیں بنتی. جو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں ان کی امیر مقام صاحب کے ساتھ بنتی ہے, امیر مقام صاحب کی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ تو اور بھی اچھی بنتی ہے. اس کے علاوہ جو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں ان کی بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اچھی بنتی ہے. لیکن جو مہتاب عباسی صاحب ہے ان کی بھی کوئی بری نہیں بنتی, مطلب ٹھیک ہے ان کی بھی اچھی بنتی ہے, لیکن بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کمپٹیشن چل جاتا ہے کہ بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی کو پچھلی دفعہ ٹکٹ دے دیا اور مجھے نہیں دیا, الٹا ان ریٹرن میرے بیٹے کو, کیونکہ مہتاب عباسی صاحب کو لاسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں دیا تھا اور ٹکٹ دیا تھا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو, اور یہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا تھا مہتاب عباسی صاحب کے. تو مہتاب عباسی صاحب نے آؤٹ آف پروٹیسٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, میرے بیٹے کو بھی مت دیں, میں نے نہیں دینا اپنے بیٹے کو ٹکٹ, ٹھیک ہے. تو ان کے بیٹے نے پھر ٹکٹ نہیں لیا, لیکن بیسیکلی نون لیگ نے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو اور مہتاب عباسی صاحب کے صاحبزادے کو ٹکٹ دیا. لیکن مہتاب عباسی صاحب کیونکہ بہت پرانے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو انکل ہی ہوئے نا, تو یہ وہ انکل ہیں جو کہ ناراض ہیں, اور ان کی بیسک ناراضگی جو ہے وہ اس گروپنگ کی وجہ سے ہے, کیونکہ مہتاب عباسی صاحب کی امیر مقام صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے نہیں بنتی. مرتضیٰ جاوید عباسی اور امیر مقام کے آپس میں ایک دوسرے کا بنتی ہے. اب یہ پوری سٹوری بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بھائی مہتاب عباسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر جو صوبہ ہے نا اس کا صدر بنا دیا جائے, ٹھیک ہے. جب تک نہیں بنایا جاتا انہوں نے جی ٹویٹ کر دی کہ جی پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی فوری انتخابات ہونے چاہیے. یہ خبر آپ کو بتانے کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ مریم نواز کے چیلنجز بہت بڑے ہیں, اب ان انکل کو یا تو منانا ہے یا ان انکل کو چھوڑنا ہے. تو یہ دس انکل از آلسو پرابلمٹک, ون آف دوز انکلز ہو از پرابلمٹک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ چیلنج ہی ہے نا بھائی, سیاستدان جو ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اچھا سیاستدان بھی وہی ہوتا ہے. مریم نواز کے نمبر 100/100 ہو جائیں گے اگر وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, یعنی ان لوگوں کو بھی جو پارٹی میں ان کے ساتھ ہیں ان کی ناراضگیاں دور کرنے میں بھی اگر وہ قابل ہو جاتی ہیں, کامیاب ہو جاتی ہیں, تو یہ another feather in her cap.
اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی, بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. میڈیا کے لوگ بھی رائٹرز, کالمسٹ, اینکرز جو کہ ایک ڈیموکریٹک بات کرتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کلوز ٹو PMLN کے نیریٹو اور ان کا پوائنٹ آف ویو, ان کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح کمیونٹی کے ہر لوگوں کا, جیسے اب سوشل میڈیا کا بہت زیادہ دور ہے, اس کے علاوہ لٹریچر کے حوالے سے بھی لوگوں کا, مطلب سیاستدان سب کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں سیاستدانوں کو دیکھا ہے. پھر میں مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی بھی جو ویلاگ ہے, جو ویڈیو ہے, وہ بے نظیر کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس طرح کے ہم لوگوں نے بے نظیر کے بارے میں آپ کو جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لٹریچر سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا, وہ صحافیوں سے بھی آف دا ریکارڈ بھی ملتی تھیں, بات کرتی تھیں, کھانے پہ انوائٹ کر لیا, رائٹرز سے, دا گریٹ تھنکرز اور تحفے بھی یہی دیتی تھی, کتاب دے دی, کتاب ایکسچینج کر لی, کہ کسی کو آپ نے اگر تحفہ دیا تو کتاب کا تحفہ دے دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. دس از آلسو ون آف دا چیلنج, اور اگر مریم نواز اس چیلنج کو پورا کر لیں گی تو ان کی کامیابی میں مزید اضافہ ہوگا, ان کی کامیابی اور ان کی ڈیزگنیشن میں بھی مزید اضافہ ہوگا, اور چار چاند لگ جائیں گے. اب یہ جو پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرنا ہو, فوری انتخابات کا مطالبہ کرنا ہو, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو جو حکومت میں, یہ تو ایک آرگنائزیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتا دیا مریم نواز کے لیے, اب حکومتی لیول پہ بھی بتا دیتی ہوں. جب حکومتی لیول پر چیز آئی, یعنی شہباز شریف صاحب کے سامنے ہے, تو بھائی شہباز شریف تو اپنے آپ کو بلیک میل محسوس کریں گے. پھر کیا ہوگا, پھر ان ریٹرن یہ ہوگا کہ ان کو کابینہ بڑھانی پڑے گی. اب وزیر تو بڑھا نہیں سکتے, اب وہ مشیر بھی نہیں بڑھا سکتے, تو معاون خصوصی کی کیونکہ ایک تعداد نہیں ہوتی, تو لوگوں کے ہاتھوں بیچاروں بلیک میل ہو کے لوگوں کی ناراضگیاں دور کر کے اور لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ بھائی چلیں جی آپ نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا, چلے جی ہم آپ کی ایکسپرٹیز بھی لے لیتے ہیں. کیونکہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے, تاکہ نون لیگ کو انٹیکٹ رکھا جائے کہ ان میں سے آدھے معاون خصوصی ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. یعنی وہ کس چیز کے معاون خصوصی ہیں, یعنی معاون خصوصی آن بزنس, آن ٹریڈ, آن کلچر, آن لٹریچر, آن فائنانس, آن وٹ ایور, مطلب کس شعبے میں کسی کے نہیں پتا, آن میڈیا, آن واٹ, آن سوشل میڈیا, کس چیز کے معاون خصوصی ہیں. جس طرح وزارتوں کے پورٹ فولیوز ہوتے ہیں, پروفائلز ہوتے ہیں کہ یہ وزیر دفاع ہے, وزیر خزانہ ہے, اسی طرح اچھا مشیروں کے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح معاون خصوصی کے بھی تو ہوں گے نا. معاون خصوصی کا مطلب کہ وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کسی چیز میں. اس بات کو ابھی ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ PMLN لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ان کا احسان اتارنے کے لیے کہ ان کے ساتھ رہے, یہ ان کو جو ہے معاون خصوصی دیتے چلے جا رہے ہیں. 86 پہ فگر پہنچ گئے, اور تنقید بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. ٹھیک ہے, ہم مشیر نہیں بنا سکتے, ہم وزیر نہیں بنا سکتے, کیونکہ کابینہ کے اندر باقی پیپلز پارٹی کو, MQM باقی لوگوں کو بھی کچھ دینا ہے, تو معاون خصوصی بنا دو تاکہ جی وہ خوش بھی ہو جائے, وہ سیلیبریٹ بھی کر لے, پروٹوکول ان کو مل جائے. تنخواہ نہیں ملتی لیکن پروٹوکول ملتا ہے. پروٹوکول میں کیا ہے, گھر ہے, میڈیکل ہے, کار ہے, اس طرح کے الاؤنسز ہوتے ہیں, اور یہ ٹھیک ٹھاک الاؤنسز ہوتے ہیں, مطلب یہ بھی ٹھیک ٹھاک الاؤنسز ہوتے ہیں. اور پروٹوکول کی بڑی ایک ٹور ہوتی ہے, مطلب کیونکہ منسٹر لیول کا پروٹوکول ہوتا ہے, تو اب آپ سوچ لیں کہ وہ کس لیول کا ہوتا ہے. ہاں تنخواہ نہیں ملتی لیکن بٹ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. اس کے علاوہ پروٹوکول کے اوپر بھی اچھے خاصے حکومت کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پیسے خرچ نہیں ہوتے. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مریم نواز کے کندھوں سے بوجھ نہیں اتر رہا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں, نہیں ہونے, موسٹ چانسز یہی ہیں کہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے, یہ اکٹھے ہی ہوں گے. لیکن فار دیٹ میٹر اگر ہو بھی جاتے ہیں, بیکاز عدالتیں آف کورس اس کو اب دیکھ رہی ہیں, تو اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ایسے میں نواز شریف واپس آ کے اس کی کیمپیننگ نہیں کریں گے. پہلے پلان یہ تھا کہ جی مریم جائیں گی, مریم ری آرگنائز کریں گی پارٹی کو, ساری چیزیں دیکھیں گی. لیکن اب مریم نواز بھی جن لوگوں سے مل رہی ہیں وہ آ کر کے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی ریزرویشنز بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں صوبائی ممبرز, نیشنل اسمبلی کے ممبرز کہ بھائی PMLN کے کیا کیا چیلنجز ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے. اور لہٰذا کچھ جن لوگوں کو مریم نواز کنونس کر سکتی ہیں تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں, جن کو وہ نہیں کنونس کر سکتی یا لگتا ہے کہ جی تھوڑی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے, پھر ان کی نواز شریف صاحب سے نہ صرف بات کرائی جاتی ہے, چاہے ویڈیو لنک پہ کرائیں چاہے فون پہ کرائیں, یعنی نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے لوپ میں رکھا جاتا ہے کہ بھئی اس شخص کے اس لیول کے ریزرویشنز ہیں یا یہ وہ یہ بات کر رہے ہیں,
تو مریم نواز نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے ری آرگنائزیشنل کے حوالے سے بھی گائیڈنس لے رہی ہیں، مگر ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ پلان بنا تھا کہ مریم نواز آ کے ری آرگنائز کریں گی۔ مریم نواز نے آتے اناؤنسمنٹ بھی کی کہ آپ کا قائد، آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کے بیچ میں ہوگا۔ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا نواز شریف صاحب جلدی واپس آ رہے ہیں، لیکن اب پلان میں چینج ہے۔ اور یہ پلان میں چینج اسی لیے ہے کہ یہ جو پوری میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے نا، مریم نواز کے چیلنجز، ایم این اے ایم پی ایس کی ناراضگیاں، ان کی بلیک میلنگ حکومت کے ساتھ، مہنگائی کا سب سے بڑا فیکٹر مہنگائی کا، اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیک ڈور پاور حلقوں کے اندر جو پاور پالیٹکس چل رہی ہے، ایک مسٹرسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جی جس طرح سے کالمز آ رہے ہیں جی بار بار جاوید چودھری صاحب کے، خیر اس کالم کے اوپر ریبٹل بھی آیا ہے، اور ریبٹل کے حوالے سے بھی ایک پوری کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اگلا ویڈیو اور اگلا ویلاگ دیکھنا پڑے گا، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جی کالمز بھی آ رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی اس وقت دوسری طرف سیاسی ٹیمپریچر کو اوپر چڑھا رہے ہیں، ادھر سے باجوہ صاحب کے جواب بھی آ رہے ہیں، اور کالمز کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں، خبریں جب آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک انوالومنٹ اندر کی گئی ہے۔ تو ایک مسٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر، اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے مسٹرسٹ ہے کہ بھائی کہ یہ واقعی میں ری لانچنگ تو نہیں ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں پھر سے ہمارے ساتھ ہینڈ ہو جائے، ہماری سیاست بھی، ہم گندے بھی ہو رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت سنبھال کر کے کڑے مشکل فیصلے کر کے، کیونکہ عمران خان صاحب اتنی تباہی مچا کے گئے تھے، اور پتہ چلے کہ اینڈ کے اوپر ہمیں پھر سے کچھ نہ ملے، بیکاز عوام کے اندر ان کی پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ چاہے عوام کو آپ جتنا بھی سمجھائیں، ان کو سمجھ آئے گی کہ جی نون لیگ نے یہ نہیں کیا، یا پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا، یہ پچھلی حکومت کی جو ہے سارے بلنڈرز ہیں، لیکن جس گھر میں چولہا نہیں جل رہا یا 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، میں ابھی 3 وقت کے کھانے کی بات نہیں کر رہی، اگر 2 وقت کی بھی روٹی نہیں مل رہی ہے تو وہ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ جی نواز شریف ہے، زرداری ہے، بلاول ہے، مریم ہے یا عمران ہے، وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ اس سے بہتر تو پچھلی حکومتیں تھیں۔ پھر ذکر یہ ہوتا ہے بہت زیادہ، جو کہ اسی اعلان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، کہ نواز شریف صاحب کا جو آنا ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رمضان سے پہلے تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے جب ماضی کی چیزوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے، خبریں آتی ہیں ذرائع کے اعتبار سے کہ جی ماضی کے اندر یہ فارمولا کام کر رہا تھا، بھلا کیا کہ جی حکومت جو ہے وہ ریزائن کر لے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، پھر الیکشن آ جائے گا، اس طرح کی چیزیں، یا پھر یہ کہ جی ہمیں ابھی ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اس بیچ کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یا یہ وہ وٹس ایور۔ اس کے اوپر نواز شریف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اب آپ نے بڑے غور سے یہ چیز سننی ہے اور سمجھنی ہے، نواز شریف کا جو مائنڈ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے آلموسٹ 5 سال تو ہو چکے ہیں نااہلی کے، وہ نااہل ہوئے ہیں 62(1)(f) کے تحت، جس کی تشریح یہ کی گئی، پورا بینچ بیٹھا اور اس کی تشریح یہ کی گئی کہ کیونکہ اس کی میعاد ریٹن نہیں ہے کہ 62(1)(f) کی کیا میعاد ہوگی، کتنا ٹائم فریم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، تو اس لیے لائف ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا تعین کرنا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جو احسن بھون صاحب ہیں، انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے، لیکن نواز شریف نے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھئی میری ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کا تعین ہو یا نہ ہو، میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ وہ پلان طریقے سے ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک کانسپریسی کے تھرو ہوا ہے، کیونکہ وہ پورے ایک ایجنڈا کے تھرو ہوا ہے، اور اس ایجنڈے کے لیے اور اس کانسپریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور عمران خان صاحب خود بھی شامل تھے، کیونکہ یہ آپ نے بات نہیں بھولنی ہے کہ بھئی درخواست گزار اس قسم کے معاملات میں ڈسکوالیفیکیشن میں ایک درخواست گزار عمران خان صاحب بھی تھے، تو کیونکہ سب نے مل کر کے سسٹم کے اندر سے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ وہ کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو جو بھگتنا تھا میں نے بھگت لیا، میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے ہوئے، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی نہ ہوئے، ڈیم کیئر۔ پر سیاست کے اندر پرسنل ریونج، پرسنل بدلے کو اس لیول تک جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے، عمران خان صاحب کے جب تک کیسز کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا، نواز شریف صاحب نے نہ اس سسٹم سے کوئی بات کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہے،
نہ انہوں نے یہ آفر قبول کرنی ہے کہ جی اے کر لو بھائی جان تسی میاں صاحب اے کر لو تے اسی تہاڈا کیس اے والا ختم کرا دیں گے, اے کر لو اسی اے تہاڈا والا اے والی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرا دیں گے. اس طرح کی کوئی بات نواز شریف نے جو ہے وہ نہیں ماننی. تو یہ طے ہو چکا کہ جو ماضی میں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے, نواز شریف عمران خان صاحب کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کو معافی دینے کی کسی صورت بھی موڈ میں نہیں ہے. اس کے لیے چاہے نواز شریف صاحب کے اپنی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ چاہے مزید چند مہینے اور جاری رہے, لیکن وہ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو, اس سٹوری کو, اس پکچر کو دا اینڈ کرنا چاہتے ہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دا بینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں.